अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी सालाना मुलाकात और सालाना ज़ियारत है जो आपके साथ हो जाती है। वो ऐसा है कि जा रहा है, हमारे एक दोस्त हैं, पड़ोसी मुल्क के शायर हैं फैज़ी साहब, उनके दो शेर आपको सुनाएं, फिर बात का आगाज़ करें। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में हैं और बड़ी अच्छा बेटा देखें, जो बना रहे हैं बेटा, अपने मोबाइल बंद कर दो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। बड़ा मुश्किल हो गया आजकल, बड़े मसाइल हैं, आपको जानते हैं आप, बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक बार सलवात और इनायत फरमा दीजिए बेटा। सबको अलग अलग नहीं कहूँगा, सबको अलग अलग नहीं कहूँगा बेटा, एक एक को अलग अलग थोड़ी कहूँगा। एक बार कह दिया बस का मतलब कह दिया, फिर एक बार सलवात इनायत फरमाइए जी। देखें, एक पैगंबर भी गुजरे हैं जनाब इलियास अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर भी शोहरत है, इज़्ज़त और दौलत की। इसी तरह हुजूर के अजदाद में भी एक शख्सियत गुजरी है, हज़रत इलियास इब्ने मुज़िर, मुज़िर इब्ने नज़ार, नज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान। इलियास, ये भी, इनको भी अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी थी हुजूर के अजदाद में जिसका उस ज़माने में कोई इनका मुवाज़ना नहीं था, इज़्ज़त और दौलत। अब ये ज़हन में रखिएगा, जनाब अब्बास के शान में दो शेर हैं। जान से प्यारा है एहसास बचा लाएंगे, जान से प्यारा है एहसास बचा लाएंगे, दौलत इज्जत इलियास बचा लाएंगे। जान से प्यारा है एहसास बचा लाएंगे, दौलत इज्जत इलियास बचा लाएंगे। सारे दरिया भी अगर मिलकर करेंगे हमला, सारे दरिया भी अगर मिलके करेंगे हमला, प्यास को हजरत अब्बास बचाएगा। या अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। सारे दरिया भी अगर मिलके करेंगे हमला, प्यास को हजरत अब्बास बचा लाएंगे। एक सलवात और दे दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। चलिए, अब ये सूरह इब्राहिम की 37वीं आयत, जिसे हमने सलाम कलाम करार दिया, उसमें इस उन्वान के तहत हम एबर्ट रोड में गुलिस्तान ज़हरा में पूरा अशरा पढ़ रहे हैं, तारीख़ काबा। लेकिन सोचा कि एक मजलिस में आपको खुलासा पूरा एक अशरे का दे दें तो बुरा नहीं है, ताकि मौजू अगर कोई वहाँ पूरा ना भी सुन रहा हो तो एक खाका उसके जहन में आ जाए तारीख़ काबा का। अच्छी बात है ना कि एक मजलिस में आपको थोड़ा सा उसका खाका बयान करते हैं। अब देखिए, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम। वाक़या कब का है? जब जनाब इब्राहिम जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैह को लेकर आए हैं, कहाँ छोड़ने के लिए? खाने काबा, मक्का। अभी खाने काबा है नहीं, है मगर नहीं है। क्या मतलब? अलामत है, निशान है, लेकिन अभी जनाब इब्राहिम ने तामीर नौ नहीं की। तामीर नौ याद रखिएगा कि पहले एक चीज़ है फिर बनाया है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहला घर अल्लाह का जनाब इब्राहिम ने बनाया, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार बना चुके थे जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब जिब्राइल ने मिलकर बनाया था। उसके बाद तूफान नूह में
نشانیاں رہ گئی، باقی بہ گیا، دیواریں ادھر ادھر چلی گئیں، نشانیاں تھیں. تو اللہ چاہتا تھا کہ اس کو پھر آباد کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو ادھر موڑا جائے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کیا جائے. تو پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ مشیت کے تحت سب ہوا کہ جناب سارا سلام اللہ علیہ کیا کوئی اولاد نہیں، انہوں نے اپنی کنیز ہبا کر دی، بھائی اس سے عقد کر لیجئے. ان کو بیٹا ہو گیا، جناب اسماعیل پیدا ہوئے تو اب جب وہ کھیلتی تھی بچے سے تو جناب سارا کی رقابت پیدا ہو گئی جناب. تو اگر ان کا کہ میں نہیں رہنے دیتی، ان کو لے جاؤ کہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ چلیے تو خلاصہ ہو گیا، نہیں سوال یہ ہے کہ جناب سارا نے یہ کہا تھا کہ لے جاؤ، یہ تو نہیں کہا تھا کہ کہاں لے جاؤ. جگہ کا تعین کرنا تو جناب سارا کا کام نہیں ہے نا. وہ تو اتنا کہا کہ میرے پاس سے لے جاؤ. اچھا میری مجلس میں خود ہی اجازت دیتا ہوں، جس کو سونا ہے سو جاؤ بھائی، 2-4 کی آنکھیں بند آ رہی ہیں، 10-12 بھی ہوں گے، میں پڑھوں گا اتنی دیر جتنی دیر مجھے پڑھنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے کھل گئے آنکھیں، کھل گئی آنکھیں، اب آپ بے فکر ہو جائیے. تو ہوا یہ کہ جناب سارا نے کہا یہاں سے لے جائیے، میرے پاس سے لے جائیے. تو کسی بستی میں لے جاتے نا، کسی آباد جگہ لے جاتے، غیر آباد جگہ کیوں لائے؟ اتنی بستیاں تھیں، خالی یہ تھوڑی کہ بس ایک ہی بستی تھی کنعان یعنی فلسطین، کتنی بستیاں تھیں، اس کے قریب کہیں بھی لے جاتے. جگہ کا تھوڑی معلوم، نہ جناب سارا کو معلوم تھا بھائی میں پاس ساتھ ہی نہیں رہ سکتے، سو کر لے جاؤ تو بچے کے ساتھ لے جاؤ. لے گئے. یہاں کیوں لائے؟ اب یہ آیت دیکھیے، آیت میں خود بتا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے ہمارے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں اپنی نسل میں، اپنی اولاد میں کچھ کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے نا، نہ سبزہ ہے نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے نا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں. ارے بھائی ابھی بنایا ہی نہیں گھر، خانہ کعبہ بنا ہی نہیں ابھی، بس یہ آیت بتا رہی کہ نہیں ابراہیم جانتے ہیں کہ یہی اللہ کا گھر ہے. جبھی تو فرما رہے عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس. جانتے ہیں نا، پھر اپنی مرضی سے نہیں لائے، جناب سارا کی مرضی سے نہیں لائے، اس بیاب و گیا وادی میں آنا ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے لے کر آئے. اس کے حکم سے لائے ہیں، اللہ کے حکم سے لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد والی بات بھی تو دیکھیں، فجل افیدۃ من الناس تہوی الیہ، بس اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، تو لوگوں کے دلوں کو موڑ دے ان کی طرف. اچھا اس سے پہلے ایک بات ہو، چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ تیری عبادت کو قائم کر سکیں، تاکہ یہاں تیری عبادت ہو. تو ایک بات یاد رکھنا، نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز قائم کی جاتی. سمجھا دیں، ابھی 2-3 جملوں میں سمجھا دیں. نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر قیام کے ساتھ ہے، اقیموا الصلاۃ، اقیمی الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ، صحیح ہے نا، قیام کر، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. قائم ہے قیام سے، کس سے ہے؟ قائم ہے قیام سے. پھر کہہ رہا ہوں پڑھنا اور ہے، پڑھ رہے ہیں نا، کروڑوں انسان پڑھ رہے ہیں، 1.5-2 ارب پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ کہہ رہے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. پڑھے جا رہا ہو، پڑھے جاؤ، لیکن اللہ کے سوا سب طاقتوں کو بڑا مان رہے ہو یا نہیں. اس لیے اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قائم کرنے کا حکم دیا. قائم کیسے ہوتی ہے نماز؟ قائم ایسے ہوتی ہے کہ قیامت تک گواہی دو حسین کے لیے، قد اقمت الصلاۃ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. حسین ہم گواہی دیتے ہیں تو نے نماز کو قائم کیا. یہ ہے قیام. یار پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. انصار حسینی نے قائم کر کے بتائی نماز کہ ظالم قوتوں یزیدیوں کے سامنے قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا
عجیب ہے آپ لوگ. کیا ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سب کی الگ الگ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ پڑھنا اور قائم کرنا. بس جس نے نماز قائم کی تھی، سن لو جملہ، ایک نتیجہ، پہلا نتیجہ بھی دے رہا ہوں آپ کو پورے اشرے کا. جس نے نماز قائم کی تھی کربلا کے میدان میں، آج بھی اسی کے ماننے والے شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں نماز قائم کر کے، یعنی قیام کر کے بتا رہے ہیں کہ تم پڑھتے ہو، ہم قائم کرتے ہیں. لبیک 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 لبیک. سمجھ میں آیا کیوں قیام کے ساتھ اس کا ذکر ہے؟ کیوں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے حسین کو کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ آپ نے کب دیکھا؟ آپ نے تو پڑھا ہے یا سنا ہے، لیکن نہیں. اب سمجھ میں آیا؟ قیام قیام قیام. تو آج کون حالت قیام میں پوری دنیا دیکھ رہے ہیں. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو 40 میں پوری قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا کہ قیام کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی دھمکیاں، کتنے تھریٹ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. دیکھ لیا تم نے؟ یہ ہیں وہ گواہی دینے والے جو حسین کے قیام کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہیں وہ عزادار. اس چہلم نے، ہر چہلم بتاتا ہے کتنی بڑی سازش کی تھی اس چہلم پہ کہ چہلم نہ ہو. سنو علی کے شیعو، نہ معلوم کیا کیا سنتے ہو، یہ سنو، یہ بھی سنو، یعنی یہ بھی سنو، اور تو سنتے ہی ہو، یہ بھی سنو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سنو، خون میں گرمی دوڑانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ حسین کا ذکر ہے، اور حسین کا نام نہ قیامت تک کے لیے حرارت ہے، جوش. حسین کا نام سن کے جوش نہ آئے تو وہ حسینی ہی نہیں ہے. خون میں حرارت پیدا نہ ہو تو حسینی ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. حسین کے نام میں مومنین کے دلوں کے لیے حرارت ہے، گرمی ہے، جوش ہے. تو سنا، برسوں سے کروڑوں اربوں خرچ کر رہے تھے. کس لیے؟ یہ مشی روک دو. یہ نجف سے کربلا پیدل جانا روک دو، روک دو. کروڑوں اربوں اپنے ایجنٹوں کو سامنے لائے. سمجھ میں آگئے؟ ہر جگہ ایسے ایجنٹ پہلے بنائے جاتے، ان کو نمایاں کیا جاتا ہے، پھر وہ اچانک سامنے آتے مقتدیٰ صدر بن کے. سمجھ میں آگیا؟ بڑے عرصے تک اس کی فالوئنگ کرائی، پہلے فالوئنگ کرائی، اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جیسے اس سے بڑا کوئی انقلابی روح زمین پہ ہے ہی نہیں. بعد میں پھوڑا تو وہ گندا انڈا ہی نکلا، ہے نا؟ ایسا ہوا نا. اب تو کہنے میں کوئی حرج نہیں، صاف ہو گیا نا. پوری دنیا کے سامنے کریکٹر آ گئے. 40 ہے 40، اس کے آگے کوئی چال نہیں چلتی. کیوں؟ یہ احتجاج، یہ پروٹیسٹ چہلم سے پہلے کیوں کیا؟ بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا. بھئی آپ کی لڑائی تو برسوں سے چل رہی ہے نا، تو آپ تو بڑے مومن ہیں، عالم ہیں، انقلابی ہیں. بھائی آپ کے فالوورز بھی بڑے انقلابی ہیں سارے. ہم تو خیر کسی گنتی میں نہیں، اتنے بڑے بڑے انقلابی بنا دیے آپ نے، وہ سارے آپ کے ساتھ تھے. تو چہلم کے بعد کیوں نہیں؟ بھائی چہلم تک انتظار کر دے، چہلم ہو جائے، اس کے بعد کرنا ہے ایجیٹیشن، جو بھی کرنا ہے کرو. چہلم سے پہلے کیوں؟ جانتے کیوں؟ 20-22 دن پہلے کیوں شروع کیا گیا کھیل؟ تاکہ 40 کو روکو، چہلم کو. کیونکہ ایک ہی دن میں فوراً کرفیو، پورے عراق میں کرفیو، راستے بند، ماشاءاللہ کی تیاری، نیٹو فورسز تیار اترنے کے لیے. کیا نعرہ کیا ہوتا؟ امن قائم کرنے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ خبیث، یہ شیطان
ایک دنیا کے حصے کا نام بتا دو جہاں یہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہو، بتا دو ایک جگہ کا نام، سوچ لینا، کل تک پرسوں تک بتا دینا، پھر مجھے اگلے ہفتے پڑھ جانا، پھر مجھے بتا دینا کہ فلاں جگہ یہ امن قائم کر دے۔ ان کی امن فورسز کا مطلب کیا ہے کہ جہاں امن و امان ہو ان ملکوں کو تباہ کر دو، یمن کی طرح، شام کی طرح، لبنان کی طرح۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتنی مثالیں تو میں دے رہا ہوں کہ جہاں ان کی امن فوجیں گئیں اس ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ سمجھ گیا؟ لا اربعین بلا مرجعین، نعرہ بھی عجیب لگایا، نہ مرجعیت چاہیے نہ اربعین۔ وہیں سے لوگ ہوشیار ہوئے کہ نعرہ کیا ہے۔ اچھا جب یہ جیسے شروع ہوا فساد، پورا عراق بند، کرفیو سب ادھر کے ادھر رہ گئے، ادھر کے ادھر، کوئی اربعین نہیں، یہاں بھی اعلان ہو گیا کوئی نہیں جائے گا۔ اب مومنین بہت پریشان۔ اب میں شاید حیدرآباد میں پڑھ رہا تھا مجالس ان دنوں میں، یا ملتان کی آخری مجلس تھی، لیکن بہرحال تو اب ہوا یہ کہ وہ سب پریشان میرے پاس یہ، تو میں کوئی نجومی نہیں ہوں لیکن ایک طالب علم تو ہوں نا چھوٹا سا، تو مجھے معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے، میں پریشان نہیں تھا، بالکل بھی نہیں پریشان۔ تو میں نے کہا 24 گھنٹے ٹھہر جاؤ نا، ٹھہر جاؤ، دیکھ لو 24 گھنٹے 48 گھنٹے دیکھو کیا نکلتا ہے، بھائی کیا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے جو ذمہ دار ہے وہ سامنے آئے گا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے نا، اس لیے مطمئن تھے کہ کتنی سازشیں کر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ 24 گھنٹے بعد جب انہوں نے سوچا تھا بس اب کام ہو گیا، اپنے منافقین کو، نام نہاد انقلابیوں کو سڑکوں پر لے کر آئے، ہنگامہ شروع کیا، توڑ پھوڑ، مارو گراؤ جلاؤ۔ 90 سال کا بوڑھا جو جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کروڑوں اربوں قدر کرو۔ کتنی بار تمہارے سامنے ایسا ہوا کہ تشیع پر خطرات منڈلائے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، ایمان سے کہو، انصاف سے کہو، کون ہے جس نے آ کر بچایا؟ اتنے احسان فراموش کبھی نہ بننا، کبھی نہ بننا۔ جب وقت پڑا وہی ہستیاں سامنے آئیں جہاں 2 ٹکے کے لوگ ان کے خلاف زبانیں کھولتے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جب بھی وقت پڑا کربلا پہ، سامرا پہ، نجف پہ، زینبیہ پہ، کون تھے جن کے فتووں نے مقامات مقدسہ کے گرد حصار بنا دیا تھا؟ سوچ تو لیا کرو زبانیں کھولنے سے پہلے، سوچا تو کرو کیا ہوا۔ 24 گھنٹے بعد اور 90 سال کے بوڑھا، کوئی خرچ نہیں کیا، نہ اربوں ڈالر، نہ کھربوں روپیہ، نہ ٹینک، نہ توپ، نہ میزائل، نہ خود کو جیکٹ، کچھ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، بس زبان ہلی، حکم دیا سب واپس، سڑکیں خالی کرو، کرفیو ہٹاؤ۔ 1 گھنٹے کا وقت دیا، 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے میں جن بلوں سے یہ منافق نکلے تھے واپس انہیں بلوں میں گھس گئے، اور جو ان کو لے کر نکلا تھا وہ بھی بھاگا، اس نے بھی کہا فوراً واپس جاؤ، سڑکیں خالی کرو۔ کیوں؟ نعرے سے سمجھ گئے تھے لوگ کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، چہلم نہ ہو، مشی نہ ہو، واق نہ ہو، نجف سے کربلا یہ عزادار پیدل نہ جائے۔ کیوں؟ انصاف سے بتاؤ، ان 2، 2.5، 3 کروڑ آدمیوں کے ہاتھ میں اسلحہ تھا؟ وہ تو بتا دو۔ تم لوگ بھی گئے تھے نہ معلوم کتنے، تو میرے سامنے بیٹھے جو ہو گیا ہے، بندوقیں لے کے گئے تھے کیا؟ میزائل لے کر کے تھے خالی ہاتھ؟ اور پھر جو لڑنے کے لیے جاتا ہے کیا وہ اپنی عورتوں بچوں کو بھی لے کے جائے گا؟ شیر خاروں کو لے کے جائے گا؟ بڈھے بڑھیوں کو لے کے جائے گا؟ لیکن پھر ڈر، بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈر رہے، نجف سے کربلا جو پیدل لشکر جا رہا ہے اسے ڈر رہی ہے۔ ساری طاقتیں، سب کا زور ہے کہ روکو روکو۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ وہ سیلاب ہے جس کے آگے کوئی یزید ٹھہر نہیں سکا۔ دوسری وجہ سن لو، دوسری وجہ سن لو، کنٹرول کر لیا نا ہمارے مقامات پہ، بظاہر پٹھو بیٹھے ہیں لیکن مرضی کس کی چل رہی ہے مکے مدینے پہ؟
ہے نا. اب تو آپ جانتے ہیں نا, اب تو سمجھ میں آ گئی بات. سامنے کٹ پتلیاں, گڈے گڑیا, پیچھے ان کا حکم, کورونا کی آڑ میں, اس کی آڑ میں سب کیپچر کر لیا, قبضہ کر لیا. خبردار, آؤ نماز پڑھو, چکر کاٹو, بھاگو, اپنے نصیب کے چکر کاٹو اور جاؤ, ہے نا. وہ شعر میں ہی پڑھوں گا, آپ سب کو یاد ہے. آئے اپنے نصیب کے چکر کاٹے, چل بھائی, ہاں بس نماز پڑھ جا. حج کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ برات از مشرکین. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے. لیکن خبردار, مشرکوں کے خلاف کچھ نہ کہنا. حج کر رہا ہے, اعلان بھی کر رہا ہے لا شریک لک, کوئی شریک نہیں دے رہا, اور مشرکوں کے خلاف بولنا نہیں. خبردار نہ بولنا, یہ نعرہ نہ لگے, اس کو برا نہ کہو, اس کو برا نہ کہو. کیوں؟ ان کے انداتا ہے نا, انہوں نے بچایا ہے ان کی حکومتوں کو. برا مت کہنا. خوش تھا سامراج, استعمار خوش تھا. جو عالم اسلام کے, سنو جو بات کہنے جا رہا ہوں, جو عالم اسلام کے سب سے بڑے مرکز تھے, میں نے کنٹرول کر لیا. اب مجھے کوئی خطرہ نہیں مسلمانوں سے. کیوں؟ ان کی طاقت کا جو سرچشمہ تھا اس کو میں نے کنٹرول کر لیا. وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب کعبے سے کام نہ ہو تو حسین کعبے کو چھوڑ کے کربلا بناتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بھول گئے تھے. حسین حسین بھول گئے تھے کہ مکے مدینے پہ کنٹرول کر سکتے ہو لیکن کربلا پہ نہیں. بھول گئے تھے کہ تیسرا سب سے بڑا سرچشمہ اور اسلام کی روح, اس کا نام ہے کربلا. لہذا حسین نے اپنے اس مرکز کی طرف پوری دنیا کے احرار کو, آزادی پسندوں کو آواز دینا شروع کی. آؤ میری طرف, آؤ میری طرف. صرف شیعہ نہیں, سنی نہیں, غیر مسلم بھی دوڑے کہ کہاں سے آزادی کی آواز آتی ہے. یہاں تمہارا گلا نہیں گھونٹا جائے گا, یہاں تمہاری آواز نہیں دبائی جائے گی. آؤ اطمینان سے وقت کے یزیدوں کو للکارتے ہوئے آؤ. یہی سر پیٹ رہا استعمار کہ ہم نے تو وہاں سمجھا تھا. لو بیٹا پہلے تصویریں لے لو. نہیں لے لو, ایک عجیب سا مسئلہ ہو رہا ہے. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد کا. علی 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 سمجھ میں آیا؟ کربلا مرکز بن گیا احرار جہاں کا, آزاد دار جہاں کا. حسین نے اپنی آگوش پھیلا دی. تم سب جگہ پہ قبضہ کر سکتے ہو, کربلا نہیں. کیوں؟ جس دن سے بظاہر حسین اور انصار شہید ہوئے, بظاہر ان کے مدفن بنے, ان کے مقتل بنے, لیکن ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے لیے کربلا علامت بن گئی یزیدیت کی شکست کی. میں حسین تمہیں بلاتا ہوں, آؤ میری طرف آؤ, آؤ میری طرف آؤ. سمجھ میں آیا کیوں ڈرتے ہیں اس لشکر سے؟ کیونکہ یہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. یہ تو بھول ہی گئے تھے کہ ایک اور بھی کعبہ ہے, ایک اور بھی مدینہ ہے. اسی لیے تو حسین نے مکہ چھوڑا تھا کہ مکہ نہیں کربلا بناؤں گا, تاکہ جب کسی کو کہیں پناہ نہ ملے میرے پاس. حسین بلا رہا, حسین آغوش پھیلائے ہوئے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے جلدی جلدی چلیے. تو بات واضح ہو گئی.
इंद बैतिकल मुहर्रम, परवरदिगार लोगों के दिलों को इस तरफ, ये मैं बता रहा था नमाज का क़याम, रब्बना लियुक़ीमस्सलात, ए माबूद ताकि ये लोग मेरी औलाद तेरी इबादत को कायम कर सके। समझ में आ गया क़याम का मतलब? हाँ, लाजिम है नमाज का क़याम, नमाज पढ़ना किस नीयत से? जब अल्लाहु अकबर कह दिया अब कोई बड़ा नहीं है, अब कोई शैतानी ताकत तुम्हें नहीं डरा सकती। इसीलिए दुनिया में अगर मुकावमत मिल रही है तो किससे मिल रही है? जो नमाज सिर्फ पढ़ते नहीं, नमाज कायम करते, जानते हैं कि जब अल्लाहु अकबर कह के नियत की तो फिर कोई बड़ी ताकत, कोई सुपर ताकत, कहा कि सुपर ताकतें जितनी हमारे पास है तुम्हारे पास है? दिखाते भी, दुनिया को दिखाते कि नहीं दिखाते? दिखाते हैं ना। ये भी तो मौजूदा है कि खाली हाथ लश्कर। क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं, वो जानते हैं ये जो 3-4 करोड़ करबला की तरफ जा रहे हैं ना, यही वो लश्कर है जिसका इंतजार है। अब तो समझ में आ गई बात? क्या तुम अकेले जा रहे हो? तो यकीन रखो इस लश्कर की क़यादत तुम्हारे ज़माने का इमाम कर रहा होगा, जा रहा होगा। तो रिवायात है हमारे पास, एक थोड़ी मसला, चलिए आगे चलें। क़याम का मतलब समझ में आ गया? ये क़याम बस माबूद तेरे घर के पास छोड़, इसका मतलब घर पहले से मौजूद है ना। नशअत सानिया हुई। नशअत सानिया कैसे हुई? इज़्ज़रफ़ो इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। याद कीजिए हबीब, जब इब्राहीम और इस्माइल अल्लाह के घर की दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, बुनियादें थी, बुनियादों पे इमारत की, दुआएं की, कुछ दुआएं मांगी, चंद मिनट लेंगे आपके, लेकिन खुलासा बयान कर लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पहली दुआ ये, बाल इलाहा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। अच्छा ये बताइए, खाने काबा अल्लाह के हुक्म से बना रही है अपनी मर्जी से? अल्लाह का हुक्म है, लेकिन फिर भी दुआ कर रहे हैं। क्यों? क़यामत तक के लिए सिखाया मोमिनीन को, मुस्लिमीन को कि देखो कितनी ही बड़ी इबादत करना, अल्लाह की बारगाह में उसे कलील समझना। क्या समझना? कलील। और दुआ भी करते रहना, परवरदिगार कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल कर ले। कितनी बड़ी इबादत है उसको कलील समझना। एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ आपको कि मजलिस के आखिर में जब हम दुआ कराते हैं तो हम कहते हैं माबूद इस कलील इबादत को कबूल फरमा ले। कुछ मोमिनीन माशाल्लाह हर जगह जो सुपर टाइप के होते हैं ना, तो वो जनाब नाराज़ हो गए, ये कलील इबादत है अज़ादारी। अच्छा दूसरे भी होशियार, तो हाँ बात तो सही कह रहे हैं, 1 मिनट में तो भेजते हैं आप, 1 मिनट में उधर, 1 मिनट में इधर, आपका भी कुछ पता नहीं चलता। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कोई कलील इबादत, ये अज़ादारी को कलील इबादत? वो खुदा के बंदे, सुन तुझे 70 जिंदगियां मिले और तू पूरी 70 जिंदगी हुसैन की अज़ादारी करता चला जाता। हालांकि जिंदगी में तू दूसरे काम करता ही नहीं करता, चंद घंटे निकालते हो, टोटल कर लो अपनी ज़िंदगी का, 2 महीने 8 दिन भी चंद घंटे, रोज़ 2, 3, 4 कितने घंटे भाई? जुलूस के दिन निकाल दो, बाकी कितने घंटे? सारा साल रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा कितने निकाल दो? मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी 70 जिंदगियाँ मिले और पूरी ज़िंदगी आज़ादारी हुसैन में गुजार दें। सैयद सज्जाद से बड़ा आज़ादार बन सकता है? सानिया ज़हरा से बड़ा आज़ादार बन सकता है? अच्छा छोड़ो सब बातों को, 70 जिंदगी आज़ादारी करने में क्या तू हक अदा कर देगा इमाम हुसैन की आज़ादारी का? समझ में आया? कितनी ही बड़ी इबादत करो, आखिर में क्या कहो? माबूद कलील अल्लाह को इनकिसारी पसंद कि तो कोई इतनी बड़ी इबादत करके मेरी बारगाह में ये कहता है मौला तुझ क्या, थोड़ा सा तो किया है, ज़्यादा क्या ना किया। लिहाजा किसी भी इबादत पे घुमंड नहीं करते, गुरूर हमेशा दूसरे को अपने से बड़ा समझो, दूसरे की इज्जत भी करो, दूसरे को अपने से बड़ा आज़ादार समझो, दूसरे को अपने से ज़्यादा परहेजगार समझो, दूसरे को अपने से ज़्यादा इबादत गुजार समझो। ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह और जो अल्लाह को पसंद है वही मासूमीन को भी इनकिसारी पसंद है ना। इनकिसार, छोटे बन जाओ, नहीं कुछ नहीं किया, सब कुछ करने के बाद तो कुछ नहीं किया, कहाँ से करूं? हक अदा कर सकता हूं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना।
دعا کر. اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. سورہ بقرہ 126 سے پڑھتے چلے جائیں گے, گھر جا کے ترجمے کے ساتھ یہ آیات سامنے آتی چلی جائیں گی. ہم دونوں کو مسلمان رکھنا, بات ختم نہیں ہوئی. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, ہماری نسل میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. اچھا بتائیے دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ او بھائی یہ ساری دعائیں قبول والی ہیں. 126 سے لے کے 129 تک جتنی بھی دعائیں مانگی نا جناب ابراہیم نے, سب کی سب قبول ہوئی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کوئی نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. کیا دعا مانگی؟ ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھنا, ہماری نسل میں ایک گروہ کو, سب کو نہیں. کیوں؟ جانتے ہیں نا امامت کہا تو میری ساری اولاد کو دینی, تو ٹوک دیا تھا نا سب کو نہیں ملے گی. تو یہاں ابراہیم جانتے ہیں کہ میری اولاد میں کیسے کیسے ابو جہل آئیں گے. آئے کہ نہیں آئے؟ ابو جہل آیا, ابو لہب آیا, اور پتہ نہیں کتنے ابو 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 سب لگا لو اپنے خود ہی سے. سلامات میری محمد آل محمد پر. ہاں باقی ابو ابو جو تمہارے دماغ میں آ رہے لگا لینا. تو میں نے تو 2 نام لے دیے, کافی ہے نا, ان سے تو کسی کی رشتہ داری نہیں. آج کل ڈر بھی تو لگتا ہے, کسی کا نام لے دو کہیں اس کا رشتہ دار نہ کھڑا ہو جائے, میرے پردادے کو کہہ دیا FIR کاٹو. ان کو بعد میں سمجھے ہو جو ابو جہل تھا بھائی, نہیں ابو جہل نہیں, میرا رشتہ دار نہیں. کیوں؟ ابھی تو کہتا تیرا پردادا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ابو جہل کون ہے. وہ ابو سے سمجھا کہ یہ بھی کوئی اپنا ہی ہے, ابو جہل کو نہیں جانتا. پھر کے دوسروں نے بتایا پاگل ابو جہل کوئی اور ہے. اچھا کوئی اور ہے؟ نہیں بھائی ہمارا رشتہ نہیں تھا اس سے, لیکن ہم تو سمجھ گئے نا کہ تمہارا رشتہ تھا. ہم تو پہچاننے والی آنکھ رکھتے ہیں, ہم پہچان لیتے ہیں. چلیے آگے بتاتے چل کے, 2-4 منٹ اور دے دیجیے مجھے, پھر بتاتا ہوں آپ کو کیسے پہچانتے ہیں ہم. اچھا جناب, بس ذریت میں سے کچھ کو, میری ذریت میں سے ایک گروہ کو اسلام پر, تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو بھئی ایک گروہ رہا کہ نہیں رہا دین ابراہیمی پر, اسلام پر رہا کہ نہیں رہا؟ تو کون سا ہے وہ گروہ؟ ڈھونڈو نا. اتنی تحقیق کرتے ہو, اتنی تفسیریں لکھتے ہو سارے, اتنی سیرت کی کتابیں, تو ڈھونڈو نا بھائی کون تھا. جانتے ہیں, بتائیں گے نہیں. مسئلہ ہے نا, کیا بتائیں؟ آخر میں کہنا پڑے گا کہ یہ کس کے باپ دادا. ایک فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں بس, پھر تفصیل بتاتا ہوں. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی تعریف کر نہیں سکتے, علی کے باپ دادا کی سن نہیں سکتے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنے باپ دادا کی تعریف کر نہیں سکتے, کیا کریں کیا لائیں؟ اپنے باپ دادا کی تعریف کر نہیں سکتے, علی کے باپ دادا کی, یہ مشکل ہے ان کے ساتھ ہمیشہ کی. لہذا جانتے ہوئے بھی نہیں بتائیں گے, ہم بتاتے ہیں. معیار بتا دیں گے نا, ثابت ہو جائے گا. اچھا بھائی کوئی گروہ ہے کہ نہیں ہے نا بھائی, ایک گروہ ڈھونڈو, پھر کون سا ہے. تو کیسے ڈھونڈے؟ وہ ڈھونڈنے کا فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں, بڑا آسان, جہاں چاہے آزما لینا. کیسے ڈھونڈے بھائی کہ کون تھا وہ گروہ جو اسلام پر باقی تھا, جو مومن تھا؟ کون سا تھا گروہ؟ دیکھو خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے تھے؟ 360 ہے نا. یہ 360 تو اندر تھے, باقی اور بڑے بڑے تھے باہر. لات منات حبل عزہ نائلہ اسحاق یاقوت اسود اسواد, پتہ نہیں کتنے بت ہی بت. طائف تک مدینے تک بت ہی بت. جس کی مرضی ایک تراشتا تھا صنم حسین سا بنا رکھ دیتا تھا. ہاں آزری پیشہ کہتے تھے ان کو, کیونکہ آزر ایسے صنم بناتا تھا کہ اس پہ زندہ کا شبہ ہوتا تھا. جناب ابراہیم کے چچا جبھی تو نمرود کے ساتھ تھے, بھتیجوں کو بھی آگ میں پھینکوانے پر تیار. کیوں؟ یہ اقتدار اور دولت کا نشہ ایسا ہوتا ہے جو رشتوں کو بھی کھا جاتا ہے. کھا جاتا ہے نا, نہیں کھاتا ہے. پکڑے جاؤ تو دادا پہ ڈال دو جو مر گئے. دادا نے کیا تھا بھائی, ابا نے کیا تھا بھائی. بچے کہہ رہے ہیں ابا نے کیا, دادا کہہ رہا ہے بچوں نے کیا, اسی میں گاڑی چلے جا رہی ہے ساری. کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مرحوم باپ داداؤں کو خود ہی چور بنا رہے ہیں.
ان کا انجام کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچتا ہوں ان کا انجام کیا ہوگا. کتنے بے غیرت لوگ ہیں، اپنے مرے ہوئے باپ دادا کو چور بناتے. ہم نے نہیں کیا، ہمارے دادے نے کیا تھا. دادا نے کیا ہے نہیں کیا، لیکن پکڑے گا ضرور تجھے بات کہ بے غیرت بدبخت. میں نے تجھے سارے کرتب سکھائے تھے، سارا الزام مجھ پہ ڈال دیا تو نے. ہاں بھائی، اب جہاں کہیں دنیا میں ہوا ہوگا، مجھے کیا معلوم کہاں ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسی بات تو جناب، وہ صنم تراشنے کی صنعت اتنی بڑی تھی، اس سے فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ. بنا کے بیچنے میں بھی فائدہ، بنا کے رکھنے میں بھی فائدہ. کیوں؟ لوگ آ رہے ہیں نا چڑھاوے لے لے کر. اب اس کے لیے پروپیگنڈا ٹیم بھی چاہیے اپنے بتوں کے لیے. اور ضروری نہیں کہ بت بٹی کا ہو، کبھی کبھی بت چلتا پھرتا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی بت بنا کے کسی کی شخصیت کا اس کی پوجا کی جاتی ہے. یہ وہ چلتے پھرتے بت ہیں ہمارے معاشرے کے، جو بظاہر ان میں جان ہے لیکن حقیقت میں یہ بت ہیں اور اپنی پوجا کرواتے ہیں. اپنی پوجا کرواتے. پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جہاں بھی جاؤ گے یہ نظام پھیلا ہوا ہے. اپنے میں میرے آگے کوئی دوسرا کچھ نہیں. میں ہوں جو کچھ، بس مجھے دیکھو، مجھے پڑھو، مجھے سنو. میں اب اور کچھ نہیں کہہ سکتا، پر جلنے لگیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس تو سمجھ میں آ گیا کس کو کہہ رہا ہوں. خانہ کعبہ میں جو رکھے ہوئے بت وہ الگ، کہ ان کو رہا ہوں جو آج وہاں پر موجود ہے، زندہ چلتے پھرتے. سمجھ گئے؟ یہ وہ چلتے پھرتے بت ہیں مکے مدینے میں، جنہوں نے اسلام کا بھی سودا کیا، مسلمانوں کا بھی سودا کیا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، لوگ ڈرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بات کو آگے بڑھائیں. بت رکھے ہوئے ہیں، ہر قبیلے کا ایک بت، ہر قبیلے کا سب کے الگ الگ. جتنے قبیلے اتنے بت. بعض قبیلوں کے ایک سے بھی زیادہ بت، جتنے بھی. اچھا بھائی، اور سب کے نام ہیں، قبیلوں کے بھی نام، ان کے بتوں کے بھی نام. بنی غفار کے تھے نا نائلہ صاحب. اب ان میں سے باغی نکلا کرتے تھے نا، جیسے ابو ذر باغی ہو کے نکل گئے، بت پرستوں کے غول سے باہر نکل گئے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بتوں کی پوجا نہیں کروں گا کبھی، کسی بت کی پوجا نہیں کروں گا. نکل گئے تھے باہر ابو ذر غفاری. وہ تھا اصلی انقلابی جو نکل گیا تھا، بتوں کے نرغے سے باہر چلا گیا تھا. اب آئیے، اب ہمارا چیلنج ہمیشہ رہتا ہے، پھر کر رہے ہیں، جاؤ تاریخیں کھنگالو، سیرتیں کھنگالو، جاؤ نکالو سیرت کی کتابیں، پوری تاریخ نکالو. کعبے کی کب سے بت آئے، یہ تو میں بتا دوں گا کب سے آئے تھے. 207 عیسوی سے آئے تھے. لہی ابن کعب یا کعب ابن لہی، وہ لے کر آیا تھا پہلی بار بت. یہ تو ہم نے بتا دیا، تم کب ڈھونڈو. ہر قبیلے کا بت ہے، جاؤ ڈھونڈو. کہیں سے کوئی ضعیف روایت لے کر آؤ اور بتاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. یار نعرہ دب گیا، آپ کا مزہ نہیں آیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، یا یہ بتا دو کہ چلو ان کا بت نہیں تھا، کبھی کسی کے بت کے سامنے سر جھکایا ہو. ہاشم نے، عبد المطلب نے، عبداللہ نے، ابو طالب نے. بھائی اتنا بڑا الزام لگاتے ہو کفر کا، تو بتاؤ نا کس بت کے آگے کبھی سجدہ کیا، سر جھکایا ابو طالب نے؟ تمہارے سر جھکے تھے، ابو طالب کا نہیں. لاؤ ڈھونڈ کے کوئی بت، کسی کا بت. میں نے کہا نا دشمنی کیوں ہے کہ اپنے بڑوں کی تعریف کر نہیں سکتے، علی کے بڑوں کی سن نہیں سکتے.
سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے مسئلہ. بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے ابو طالب، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. تو ڈھونڈو بنی ہاشم کا بت، اور آپ کی ہی سیرتوں میں خود آپ لکھتے ہیں، آپ ہی نہیں مانتے. ابو عبد المطلب کے نہ معلوم کتنے معجزے لکھے ہیں انہیں، کتنی جگہ عبد المطلب کی اونٹنی کے قدموں سے چشمہ جاری ہو گیا. اونٹنی، جس کی اونٹنی کے قدموں سے چشمہ جاری ہو جائے وہ مان رہے ہو؟ رسول کا معجزہ نہیں مانیں گے، علی کا معجزہ نہیں مانیں گے، حالانکہ علی کا معجزہ آج تک ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بتا دیتے ہیں نا. نہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. کھارا پانی ہوتا تھا نا، میٹھا پانی نہیں ہوتا تھا. قحط پڑا مدینے میں، بارش نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا. قحط سے مراد ہے کہ بارش نہیں، قحط تو پڑ نہیں سکتا کیونکہ حضور کا وجود اقدس ہے. بھائی جاؤ کنویں کھودو، آبادی بھی بڑھنا شروع ہو گئی، لوگ ادھر ادھر سے بھی آنے شروع ہو گئے، اصحاب صفہ آ گئے، ادھر سے آبادی بڑھ رہی ہے. بھائی سے کنویں کھودو، جو کھودتا تھا کھارا پانی، جو کھودتا تھا کھارا پانی. علی پہنچے ایک خاص مقام پہ، نشان مارتے تھے اپنی ذوالفقار سے، کنواں کھودا جائے یہاں. علی کنواں کھودتے تھے، میٹھا پانی. اچھا اب پتہ ہے کیا، اگر اس کا آج تک وجود نہ ہوتا تو یہی کہتے، ہر معجزے کو یہ کہتے ہیں تم لوگ ایسے بس معجزے جوڑ کے سناتے ہو. ابھی تو ہم وہ بتا رہے ہیں جو اب تک ہے نا، وہ بتا رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 کتنے کنویں کھودے؟ 7 میں میٹھا پانی. اس کا نام ہوا ابیار علی. بیر ہے کنواں، جمع ہے ابیار. اب تک مدینے کا محلے کا نام یہ ابیار علی. اب بلڈنگ بن گئی، موٹریں لگ گئی، پانی نکل رہا ہے، لوگ بوتلیں بھر کے لے جاتے ہیں میٹھا پانی. میں نے پہلی بار 87 میں اس وقت دیکھا تھا جب کنویں تھے، موٹریں تو لگی تھی لیکن کنویں کھلے تھے. اتنا زندہ معجزہ 1400 سال سے تمہارے سامنے ہے. اب یار علی، جب یہ معجزہ سامنے ہے، کسی سے بھی پوچھو یہ اب یار علی کیوں؟ کہ علی کے کنویں ہیں، علی نے کھودے تھے. اب ہے نا، ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے ہیں. جیسی مولا کائنات کا کوئی فضیلت یا معجزہ بیان کرو، فوراً ان کی عقلیں منطق فلسفہ کام کرنا. اس لیے میں نے کہا وہ معجزہ بتاؤ کہ اب اس کا انکار کر، پھر تجھ سے پوچھوں گا میں. صلوات بھیج محمد علی محمد پر. بات ہوئی. تو عبد المطلب کا معجزہ خود لکھ رہے ہو، ایک نہیں، ایک سے زیادہ. وقت نہیں ورنہ پوری مجلس عبد المطلب پہ پڑھتے ہیں، اور 2 گھنٹے کی بھی پڑھی الحمدللہ یہیں آپ کے لاہور شہر میں. ایک بات بتا دیں بس، مکے میں قحط پڑ گیا، مکے میں بارش نہیں ہو رہی. بتوں کے سامنے چلے گئے، جتنا کمانا تھا کما لیا. بتوں کے مالکان نے کہا بھائی ادھر آ کے مانو نا، منت مانو، بارش ہوگی. منتیں ہماری، منت بھی گئی، پیسہ بھی گیا. بادل نہ کے دیے، اور جان کے ساون کے مہینے میں منتیں منوا رہے تھے کہ بارش تو ہو ہی جائے گی. بارش نہ ہوئی، پریشان لوگ. آخر میں سارے بتوں سے تنگ آئے ہوئے لوگ کہاں گئے؟ عبد المطلب کے دروازے. کہاں گئے؟ یہ طبقات ابن سعد، سیرہ ابن ہشام، جتنا بھی پڑھیں گے، سیرہ ابن اسحاق، جہاں جائیں گے یہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کوئی دوسری سی بات نہیں. یعنی وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو سب کے پاس متفق علیہ ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے، نہیں، سب جگہ. عبد المطلب کے دروازے پر. اب ان کو یاد آیا کہ اصل وارث ابراہیم تو یہ معلوم تھا، لیکن آتے تھوڑی تھے. لیکن جب پھنس جاتے تھے تو یہ نہ سمجھنا کہ اکیلا علی مشکل کشا ہے.
جہاں جہاں ہے جس جس صلب میں حیدر کرار کا نور تھا، ہر وہ ہستی اپنے زمانے میں لوگوں کی مشکلیں حل کر کے اعلان کرتی تھی کہ وہ مشکل کشا ہم میں سے ہی ہوگا جو کائنات کا ہوگا، جو کائنات۔ آگے عبد المطلب کے دروازے، عبد المطلب امامہ ابا بردوش، کمر میں صافہ، ابراہیم کا عصا، سارا تیار ہو کے جب نکلتا تھا کوئی ہاشمی تو مبہوت ہو جاتے تھے دیکھنے والے۔ اللہ نے ایسا وجیح و شکیل بنایا تھا، ان میں سے ہر ایک کو ایسے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیجیے گا، ان کے حلیے پڑھ لیجیے گا، دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ جو دوسرے علاقوں سے آتے تھے وہ چونک کر پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے؟ تو مکے والے نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے سردار بطحا، سید البطحا۔ کیا لقب تھا جناب عبد المطلب کا؟ سید البطحا۔ یہ سید البطحا ہے، یہ سید البطحا ہے، یہ وہ ہے سید البطحا، وارث ابراہیم ہے، وارث اسماعیل۔ کون کیسے تیار ہونے کے لیے ایک 8-9 سال کے بچے کا ہاتھ تھامے آئے سیدھے خانے کعبہ میں۔ لیکن یاد ہے نا کعبے میں کتنے بت رکھے ہوئے؟ 360 بت رکھے ہوئے۔ لے کر آئے اس بچے کو، حجر اسود کو بوسہ دیا، بچے نے بھی بوسہ دیا، اور اس کے بعد ایک ہاتھ سے غلاف کعبہ کو تھاما، چہرہ آسمان کی طرف، سامنے نہیں، منہ میرا قبلے کی طرف نہیں ہے، نیت کرتے منہ میرا قبلے کی طرف، منہ میرا کعبے کی طرف نہیں۔ کیا کیا؟ چہرہ آسمان، ایک ہاتھ سے غلاف کعبہ، دوسرے ہاتھ سے اس بچے کے رخ انور کو آسمان کی طرف کیا۔ اس بچے کے رخ انور کو کہاں کیا؟ اوپر کیا، آسمان، ایک ہاتھ سے غلاف کعبہ، خود بھی آسمان۔ اے اس گھر کے رب، اے اس گھر کے مالک، میری قوم مشکل ہے، تو جانتا ہے میں تیری توحید پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے انبیاء پر، تیرے ملائکہ پر میرا ایمان، اور اسی ایمان کا اعلان کیا تھا۔ فاطمہ بنت اسد کی دعا پڑھ لو، جب کعبے میں آئی تھی رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کے یہی دعا کی تھی، پہلے اعلان کیا تھا اپنے ایمان کا، کلمہ پڑھو گے تم، تمہارے باپ دادا، علی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلان کیا تھا فاطمہ بنت اسد نے، اے معبود تو جانتا ہے کہ میں تیری توحید پر ایمان رکھتی ہوں، تو جانتا ہے میں تیرے انبیاء پر، تیرے ملائکہ پر ایمان رکھتی ہوں، بس تو جانتا ہے کہ میرے رحم مبارک میں، یہ مبارک میں نے کہا ظاہر وہ وہاں کے، میرے رحم میں کون سا بچہ پرورش پا رہا ہے، معبود اس کی ولادت کو مجھ پہ آسان کر دے۔ یہ نقل انکار نہ کرنا، یہ فاطمہ بنت اسد کی دعا ہے جو محفوظ ہے، محفوظ ہے، ہم نے نہیں، سب نے محفوظ کی ہے دعا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، بس عبد المطلب نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، پکارا، اے اس گھر کے رب، تجھے اس چہرے کا واسطہ۔ پہلے دن عبد المطلب نے بتا دیا کہ وسیلہ اس کو بنانا جسے اللہ نے بنایا ہو، ایسے وسیلے نہ بنا لینا جو قیامت کے دن خود وسیلہ ڈھونڈتا پھر رہا۔ وسیلہ کس کو بنانا ہے؟ جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا، اس چہرے کا واسطہ۔ میری قوم سے عہد ختم کر دے۔ اب خود لکھتے کہ ادھر رخ انور آسمان کی طرف کیا، ادھر بادل نمودار ہو گئے، بارش ہو گئی، سمجھ گئے نا، نام لینے کی ضرورت تھوڑی، کس کا رخ انور۔ پھر اس دن کے بعد جب یہ ہستی نکلتی تھی، بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے رکھا، جب یہ ہستی نکلتی تھی بادل کا ٹکڑا سایہ، بادل کے سائے میں چلتا تھا، یہ ہستی بادل کے سائے میں، تو بتا دیا تھا نا، اعلان کر دیا تھا نا کہ ہمارا ایمان کس پہ؟ بس یہ ہے وہ گروہ جو دعا ابراہیمی پر ہے، جو دین ابراہیمی پر ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ آخری
کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، رٹ لگائیے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ، زندہ بس سمیٹتے ہیں بیان۔ تو کعبہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر نہیں ہوتا، کعبہ وہاں ہوتا ہے جہاں کعبے کا محافظ ہو۔ لوگوں کو معلوم نہیں، چکر کاٹ رہے کعبے کے، چکر کاٹ رہے کعبے 60 ہجری میں ہے نا، چکر کاٹ رہے۔ حسین جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبہ جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہی لگے وہ نا کہ تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف کہاں، معلوم ہی نہیں۔ حسین جا رہا ہے، لگے ہوئے چکر نہیں، میں تو اپنا حج پورا کروں گا۔ حج پورا کر لے بھائی، پورا کر لے حج۔ حسین گیا، کعبہ گیا، اب جہاں حسین ہے وہاں قبلہ ہے۔ اب جب حسین بلا رہا ہے تو جاؤ، حسین کی آواز پہ لبیک کہو، نہیں جا رہے، بیٹھے ہوئے حج پورا کرنا ہے۔ لیکن حسین ان میں سے بھی نکالے گا، نکالے کہ نہیں نکالے؟ آہستہ آہستہ جاتے تھے، لوگ حیران تھے کہ مکے سے نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ کیوں جا رہے ہیں، جیسے کسی کا انتظار ہے، کیونکہ کوئی حاجیوں میں تھا مگر ابھی تک دور تھا، دور تھا نا، زہیر بن قین دور چل رہا، نہیں چاہتا تھا۔ صفین میں مولا کے خلاف لڑ رہا تھا، معلوم ہے، اس لشکر میں تھا، شام کے لشکر میں تھا بھائی زہیر بن قین۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ نامعلوم کتنی بار مولا کے سامنے آیا ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں نا صفین میں تو مولا نے فرمایا تھا کہ میری تیل دیکھ کے چل رہی تھی۔ مالک اشتر سے کہا تھا نا، مالک تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا، مارا؟ ہاں مولا کیوں نہیں مارا، میرے سامنے تم نے مار دیا کہ نہیں، میں مارنے سے پہلے، وار کرنے سے پہلے دیکھتا تھا اس کے صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ تو میں اس جملے پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ صفین میں نامعلوم کتنی بار زہیر بن قین زد میں آیا ہوگا، ہر بار علی مسکرا کے تلوار روک دیتے ہوں گے کہ اپنا ہے، اور ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا، نکلا مکے سے الگ الگ جا رہا ہے۔ اور جب حسین نے ایک بار بلایا تو پھر ایسا آیا کہ پھر سب غلام کنیز مال دولت جاؤ، مجھے میری منزل مل گئی۔ تو حسین تو چھانٹ چھانٹ کے لا رہے تھے نا، ایک ایک کو نکال نکال کر، جس کو زندگی کی آرزو تھی حسین اسی کو لے کر آ رہا تھا، جو چاہتا تھا کہ اب کبھی میں مروں نہیں۔ تو یہ راز بھی جانتا تھا کہ حسین کے ساتھ مرنے میں بقا ہے۔ مرنے دیا حسین، حر کو مرنے دیا، حبیب کو مرنے دیا، زہیر کو مرنے دیا۔ ارے آج بھی اگر کوئی حسین کے نام پہ مرے، حسین مرنے دیتا؟ حالانکہ کتنوں کے انتقال ہوتے، اس سے کہتا ہوں کہ شہادت پہ فخر کیا کرو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین کے نام پہ مرے اور پوری قوم اس کی وارث نہ بن جائے۔ ہمیں کیا پتہ کیا نام تھے جو پارا چنار میں مار دیے گئے، ہمیں کیا معلوم جو کوئٹہ میں شہید کر دیے گئے، ہمیں کیا معلوم ان کے نام جو آپ کے رمضان کے جلوس میں یا 21 رمضان کے جلوس شہید کر، ہمیں کیا پتہ، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ شہید ہمارا ورثہ۔ دنیا میں جہاں بھی مومن ہوگا
बाकुर नम्र वहां गर्दन काटी जाए, पूरी दुनिया में हुसैन का चाहने वाला ऐलान करता है कि हुसैनियत की कोई सरहद नहीं होती, हुसैन के नाम पे कहीं भी मरेगा हमारा है। बस ये राज करबला वाले जानते थे। खत्म किया मैंने आपकी ज़हन को। काश वो बादल का टुकड़ा जो रसूल के सर पे साया फिगर रहता था करबला में आ जाता। काश वो बादल का टुकड़ा वहां बरस जाता, नन्हे बच्चों के लिए बरस जाता। कैसा इम्तिहान था, कैसा इम्तिहान था। शबे आशूर बच्चे, उनकी फरियाद सुनी जा रही थी, बनी असद के कबीले तक आवाज आ रही। जब बच्चे कहते थे ना अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास, गर्मी भयावान, दिन में कयामत की शिद्दत की धूप और पानी का ना होना। हम जुलूस अज़ा में भी जाते हैं ना, हर थोड़े कदम पे मौला के चाहने वाले सभी ने लगा दिया। चेहरों पे नहीं देखा आपने? इसे तो कहते हैं कि जब भी ठंडा पानी लबों से लगाओ, एक बार या हुसैन कह दिया करो, एक बार या हुसैन कह दिया, याद कर दिया करो अपने प्यासे मौला को। क्योंकि मौला ने कहा है ना, शियती महमा शरीब मानस बिन फस्तु, मेरे शियो जब तुम्हारे सामने कभी ठंडा पानी आए, अपने मौला हुसैन की प्यास जरूर याद करना। कितना प्यासा था हुसैन, कितना प्यासा। बस हर साल आप जानते हैं शबीर गुजना बरात होती है, मैं शहादत ही पढ़ता हूँ जनाब सैयद शुहदा की। जहाँ तक हिम्मत है वहाँ तक पढ़ दूंगा भाई। ज़ाहिर है कि शहादत ऐसी कि कोई ये पूरी ना पढ़ सकता है, ना इसका हक अदा कर सके, जहाँ तक कोशिश कर। जानते हैं कैसी प्यास। देखिए आप अगर करबला में देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा प्यासी सकीना नजर आती है। जो जाता था उससे सवाल आप, हत्ता कि आप जानते हैं असर के वक्त बाबा से भी कहा था, अच्छा बाबा पानी का बंदोबस्त। लेकिन जानते हैं जब हुसैन का जुलझना वापस आया, ज़हन घर की हो, तीरों से छलनी और फरियाद कर रहा था, कभी अपना चेहरा अपनी पेशानी ज़मीन पे मारता था, कभी रुख आसमान की तरफ करता था। बीवियाँ खेमों से निकली थी, बाप हुसैना करती थी। इस बच्ची ने आगे बढ़कर जो उसका मुंह ज़मीन पर था उसके गले में बाहें डाली, अपना मुंह जुलझना के मुंह पे रख के एक सवाल किया था, भाई ये बता, जब शिमर का खंजर मेरे बाबा के गले पर चल रहा था, किसी मलमून ने मेरे बाबा के गले में थोड़ा सा पानी रखाया? यानी सकीना भी जानती थी कि अगर कोई सबसे ज्यादा प्यासा है तो मेरा बाबा। और बताओ, अली अकबर एक मरहला आया था, मैदान जंग से आए थे वापस, और आने के बाद क्या कहा था, बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता अभी जंग के नक्शे को बदल दे। जनाब सैयद शुहदा ने उस मौके पर क्या फरमाया था, अच्छा मेरे लाल अपनी ज़बान मेरे मुंह में ले लिया। जब अली अकबर ने अपनी ज़बान दी बाबा के मुंह में तो घबरा के वापस, बाबा आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से भी ज़्यादा। अली अकबर जंग करके आए थे, जंग कर, हुसैन ने तो भी जंग भी नहीं की। क्यों? आप जानते हैं ना कि हुसैन है वो हुसैन। हुसैन को मालूम है कि अब पानी नहीं मिलेगा, पानी बंद हो जाएगा। तो मेरा यकीन है कि जिसने सबसे पहले पानी को तर्क किया होगा वो ना हुसैन है। सबसे ज्यादा प्यासा था हुसैन। क्यों? सैयद सज्जाद भी जब याद करते थे बाबा की प्यास याद करते हैं, तो साथ गोश्त पे कपड़ा डाल देते थे ना। जब इमाम सज्जाद की नजर पड़ती थी क्या कहते थे, भाई तूने इसको पानी दिया था? क्या मौला में मुसलमान कैसे होगा, हैवान को ज़िबा करो पानी भी ना दो। मेरा मौला करबला का रुख करके कहता था, हाय मेरा मजलूम बाबा। क्या करबला में कोई मुसलमान ना था? वो फर्जंद रसूल के गले पे खंजर चलाने से पहले थोड़ा सा पानी उसके गले में डाल दिया। समझ में कितना प्यासा। जब अली असगर को सुला चुके थे ना, कहाँ पुश्ते थे, अकेला अली असगर कहाँ, 72 लाशें उठाई और 72 लाशों में 18 को जिगर के टुकड़े।
کس کے جگر کے ٹکڑے؟ علی و بطول کے جگر کے ٹکڑے۔ 18 بنی ہاشم، 18 ہاشم، ایک چاند اور باقی سب ستارے۔ چاند تو ایک ہی تھا نا، جسے علی نے کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشم کا چاند، باقی سب تارے تھے بنی ہاشم کے، شمس و قمر، یہ سب میدان میں بکھرے پڑے، سب کو حسین نے تنہا اٹھایا، سب کو حسین لے کر آئے تھے۔ علی اصغر کو اس لیے چھپایا تھا کہ جانتے تھے حسین سب کے سر قلم کیے جائے، ایسا نہ ہو کوئی میرے معصوم شیر خوار کا سر بھی قلم کرے۔ لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں نا کہ جب یہ نیزے بازاروں میں آئے تھے جن پہ شہداء کے سر تھے تو سب مبہوت ہوتے تھے ایک ننھا سا سر لے، ہر ایک سوال کرتا تھا کہ کیا اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، ان کو بھی مارا جاتا ہے؟ جب یہ سارے گنج شہیدہ میں سلا کے حسین آئے تھے، آخری سلام کوئی منظر کشی نہیں کر سکتا کہ اس وقت بیویوں کا عالم کیا تھا۔ جب حسین نے کہا تھا کہ آخری سلام زینب، رقیہ، ام کلثوم، ام لیلہ، ام رباح، سکینہ، حسین کا آخری سلام۔ کیوں؟ ابھی تک ایک ڈھارس ہے نا کہ حسین ہے، اب سوچئے نا کہ بیویوں کا کیا تصور ہے، جب حسین بھی گئے اب کیا ہوگا؟ آنے والے وقت کے تصور سے ہر بیوی بے چین، گریا کوہرام، حسین بھی روک نہیں رہے رونے سے، جتنا رونا ہے رونا، اے میری بہن زینب جتنا رونا میں ابھی رونا، کیونکہ میرے بعد تمہیں رونے کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں نا حسین کہ میرے قتل کے بعد اگر کوئی روئے گا تو اس کو تازیانوں سے مارا جائے گا، میرے بعد اگر کسی بچی نے مجھے آواز دی اس کے رخساروں پہ تماچے مارے، جتنا رونا ہے۔ اس کے بعد بہن نے بھائی سے کہا بھیا ذرا آگے کی طرف جھکیے، حسین جھکے تو بہن نے اپنے لبھائے مبارک گلوئے مبارک حسین پہ رکھ دیا۔ ماں نے وصیت کی تھی کہ جب یقین ہو جائے کہ حسین آخری بار رخصت ہو رہا ہے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ بہن زینب، ماں نے مجھے بھی ایک وصیت کی تھی، بھائی نے بہن کے بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ علی اکبر کی رخصت بڑی رخصت ہے اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے جو رخصت ہے حسین کی وہ کسی کی نہیں۔ کوہرام برپا، معمولی سے معمولی بھی کوئی منظر کشی کرتا ہے تو یہ معمولی ہے، اس کی شبیہ نہیں دیا گئی، تو یہ کہتا ہے کہ حسین ایسے نکلے تھے جیسے بھرے گھر سے کسی کڑیل جوان کا لاشا نکلا۔ بیویاں جانتی ہیں نا کیا، اور سنیں کیا ہوا جب حسین نکلے تو حسرت سے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، سجنہ کے پاس کھڑے، کبھی ادھر دیکھا کبھی، پھر آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد، دیکھو میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، آؤ آؤ کوئی آؤ، اب اپنے مولا کو بھی تو سوار کراؤ۔ میرا دل کہتا ہے کہ گنج شہیدہ میں لاشیں تڑپتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ آوازیں آتی ہیں مولا پھر زندگی دلوا دے، پھر دل کو برباد۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہوئی کہ ادھر حسین نے یہ کہا کہ آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ، ادھر زینب سر پہ چادر ڈال کے باہر بات تھامی دلہن کی، بھیا زینب تجھے سوار کرائے، بات تھامی، سوار ہوئے حسین، میدان کی طرف چلے، کوئی بچی قدموں سے نکل گئی۔ ابھی ذکر کیا تھا نا میں، جب حسین نے کہا کہ بیٹا پانی بھی ہو جائے لیکن کربلا پہ ایک داغ لگا رہ جائے گا کہ علی اصغر تو پیاسا گئے، بچی پیاس نہ برداشت کر سکتی، پیچھے ہٹ گئی بچی، بابا اطمینان سے جاؤ، اب سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگی، اب نہیں مانگی۔ آئے حسین، آخری حجت تمام، یہ میرے سر پہ امامہ رسول کا نہیں، یہ میرے دوش پہ ابا رسول کی نہیں،
کہ یہ میری کمر میں سانپا رسول کا نہیں؟ کیا روئے زمین میں میرے سوا کوئی رسول کا بیٹا ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ یا میں نے دین میں کوئی کمی بیشی کر دی؟ کسی حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا؟ آخری بات ہو جائے وہاں سے جواب آئے کہ کچھ نہیں، اب یا تو بیعت کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ ایک ہی راستے میں بقا ہے کہ بیٹھ دو حسین نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم کیا سمجھے جان بچانے کے لیے میں تم سے یہ بات کر رہا تھا؟ اور پھر انصاف سے بتاؤ کس کے لیے زندہ رہے حسین؟ قوت بازو عباس نہ رہا، آنکھوں کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین علی اکبر نہ رہا، عاصم گلگوں قبا نہ رہا، اور محمد سے بھانجے نہ رہے، اصغر بے زبان جیسا شیر خار نہ رہا، اس کے حبیب جیسا حبیب نہ رہا، زہیر قین جیسا ساتھی نہ رہا، کچھ بھی تو نہ رہا۔ اب علی کے لال نے حملہ کیا۔ کیسا حملہ؟ پہلا حملہ اتنا شدید تھا کہ دوڑ رہا تھا لشکر کوفہ و شام عقب نشینی کرتا ہوا، کوفے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگا۔ علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، واپس پلٹا زہرا کرا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، عباس، علی اکبر، حبیب، زہیر، آؤ، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اپنے مولا کی جنگ دیکھو، اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا، اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، مقاتل میں 2 یا 3 حملے ہیں حسین کے، یہ حملے کر کے حسین نے بتا دیا کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا، مگر ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹ اپنے رب کی طرف۔ اور اگر عرفا کی زبان میں ترجمہ تشریح کروں تو یوں ہوگا، اے میرے حسین واپس پلٹا، 1951 زخم، ہزار سینکڑوں تیر، اتنے تیر کھانے کے بعد جب حسین زلزلہ سے نیچے آیا تو زلزلہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، حسین